अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तर्मीना शेख। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि पेश आया है लाहौर में। सबसे पहले ये जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको जरा गौर से देखें। ये तस्वीर है बख्तावर की। बख्तावर की जो तस्वीर है उसको देखकर समझ आ रही है कि ये तस्वीर किसी फंक्शन में ली गई है, जिसमें इसका शौहर इसका हाथ पकड़कर हंसी खुशी इसको डांस करवाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बुरी खबर मेरे पास ये है कि कल बख्तावर को तेज धार आने के जरिए से कत्ल कर दिया गया है। कातिल यही शौहर है जो खुश खुश बीवी का हाथ पकड़कर सबके बीच में उसको डांस करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर लगता है बहुत खुश है अपनी बीवी के साथ। ये फैमिली जो है बख्तावर की, ये वेल सेटल्ड फैमिली है और वेल ब्रिज्ड फैमिली है, एक धड़ल्ले वाली कारोबारी फैमिली। अब इनका घर है शादमान में, और घर भी शानदार घर जिसे कहते हैं वो घर है, नॉर्मल या मीडियोकर फैमिली का घर नहीं है। और लाहौर के वो तमाम लोग जो शादमान को जानते हैं उनको पता है कि शादमान के रिहायशी किस लेवल में होते हैं, माली हैसियत उनकी क्या होती है। सवाल यहाँ पर ये है कि बख्तावर को क्यों कत्ल किया गया, शौहर ने क्यों कत्ल किया, वजह अनात क्या है। दूर दूर इन फैमिलीज में कोई झगड़ा दुश्मनी या मसाइल नहीं थे, तो फिर इसको क्यों मारा गया। लाहौर का इलाका शाह जमाल, और इस फैमिली में एक घर के सरबराह का नाम है शेख महफूज अहमद। शेख महफूज अहमद एक शरीफुन नफ्स कारोबारी शख्सियत है, और इनका जो कारोबार है वो डेकोर का कारोबार है और बड़े पैमाने पर कारोबार है। इसके अलावा इनकी बेशबहा प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, घर शानदार है, नौकर चाकर, गाड़ियां, खुले डुले माली हालात, वेल रिच्ड। इनकी एक बेटी नाम बख्तावर, बहुत लाडली अपने वालिद की। 12 साल पहले की बात है कि बख्तावर का रिश्ता इसके वालिद साहब ने तय कर दिया बख्तावर के मामू के बेटे के साथ, यानी जो शेख महफूज साहब हैं उनकी बीवी का भाई और आगे से उनका बेटा, नाम है उसका इस्माइल, उसके साथ तय कर दिया गया। और फिर बकायदा प्रॉपर धूमधाम से शादी की। और इस्माइल के वालिद का नाम है कैसर। अब कैसर जो है वो रहते हैं शादमान में और ये लोग रहते हैं शाह जमाल में। घर भी इनके कोई ज्यादा दूर नहीं, करीब करीब है। बख्तावर की जब शादी हुई तो रुखसत हुई शाह जमाल से, और ससुराल का घर शादमान में था तो यहाँ आ गई। शेख साहब की जो माली हैसियत है, हर बाप अपनी माली हैसियत और पोजीशन के मुताबिक अपनी बेटी की शादी करता है, पैसा उस हिसाब से लगता है। तो जनाब शेख महफूज साहब ने अपनी माली हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को 150 तोले जेवर इस शादी में गिफ्ट दिया। यहाँ से आप आइडिया लगाने, अंदाजा लगाने कि माली हैसियत कितनी है, किस लेवल के लोग हैं। अब जाहिर है इस लेवल पर जब इंसान होता है तो सबको पता होता है कि ये बंदा किस लेवल में कारोबारी शख्सियत है, ये कुछ दिया, यहाँ खाना था, ये हॉल था, अंदाजा हो जाता है। लेकिन जब शादी हो गई और इस्माइल शौहर बन गया तो फिर ज्यादा आना जाना, मुलाकातें, टाइम स्पेंड होता है। तो फिर उस टाइम इस्माइल को ये पता चला कि जनाब कौन सी गाड़ी कितने की और कितनी है, कहाँ कहाँ अकाउंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टी, दुकानें कहाँ कहाँ, ये सब पता चलता गया और भेदी बन गया। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जैसे ही इसको उनके मजीद पैसे के हवाले से मजीद चीजों का पता चला, ये बंदा लालची हो गया। एक दिन बख्तावर को कहने लगा, बख्तावर कारोबार कोई बेहतरीन सा करना चाहता हूँ, तो तुम ऐसे है कि अपने अब्बा से पैसे तो लो और फिर वो हम कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, हम भी कारोबार करेंगे, हम भी नाम बनाएंगे। बख्तावर कहती है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने पैसे जहाँ से अरेंज करने हैं, कौन सा कारोबार करने, सब आप जाने, आपका काम जाने, मैं नहीं मांगूंगी अपने वालिद से, मैं क्यों मांगू। इस्माइल ने आगे से जवाब ये दिया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरी जिम्मेदारी है, मगर तुम लाडली बेटी हो, अगर बेटी को दे दिया तो कौन सी कीमत आ गई, सब कुछ औलाद के लिए ही तो होता है। इस तरह से उसको स्टार्टिंग में ये मैनेज करने लगा। हक है तुम्हारा, तुम कोई गलत बात थोड़ी कर रही हो। टालती रही और एक दिन तंग आकर इस बात का जिक्र अपने वालिद साहब से कर बैठी। शेख साहब पर अल्लाह का खसूसी करम था माली हैसियत के हवाले से। शेख साहब ने क्या किया, लाखों रुपए अपनी बेटी के नाम को दिए कि चलो
بیٹی سوکھی رہے, بیٹی خوش رہے, تانا نہ مل جائے, بیٹی راضی رہنی چاہیے. وار کے دیے شوہر جب پیسے آنے اے راضی بازی, پھولے نہ سمائے, خوش مسکراتا ہنستا کھیلتا رہے. اسی دوران ٹائم گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بچے کی عطا فرمایا. اب ان کے 3 بچے بھی ہو گئے. شوہر نے جتنے بھی پیسے لیے ان پیسوں سے کوئی کاروبار نہیں کیا. کبھی عیاشی, کبھی کپڑے, کبھی ادھر پیسہ لگایا اور سارا پیسہ ضائع کر دیا. جب ختم ہو گیا تو 1 سے 2 دن کے بعد پھر سے شروع بختاور کے پیچھے. کہتا ہے بختاور جو انویسٹمنٹ کی تھی نا پیسوں کی وہ ڈوب گئی. تو کاروبار میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے, یہ بے شک تم کسی اور سے پوچھ لینا. اب وہ چونکہ ڈوب گئے تو کاروبار تو ہم نے کرنا ہے, تم اپنے ابا سے اور پیسے مانگو ادھار. جب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے نا ہم سب لوٹ آتے گے. اڑا میٹھا منہ ہو کے کہنے لگ گیا. بختاور نے کہا کہ نہیں, اب میں ابا سے نہیں مانگوں گی. یہ کیا طریقہ ہوا, پیسے مانگو تمہیں دو, پیسے مانگوں تمہیں دو, تم کام کرتے نہیں ہو, ضائع کر دیتے ہو, میں نے اب پیسے نہیں مانگنے. اس بات پر جب اس نے کوڑا جواب دیا جھگڑا شروع ہو گیا میاں بیوی کا. اور اس مرتبہ اسماعیل نے بختاور کی خوب پٹائی لگائی اور مار مار کر اس کو گھر سے نکال دیا. جب بختاور کو گھر سے نکالا تو جو ٹرانسپورٹ ملی رکشہ تھا اس میں بیٹھی اور روتے روتے باپ کے پاس چلے گئی. حال بحال سب سے پہلے تو باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کس حالت میں میرے پاس آئی ہے. حوصلہ دیا, بٹھایا اور پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے. پھر ساری کی ساری بات بختاور نے اپنے والد صاحب کو بتائی. والد صاحب نے پکڑا بازو, گاڑی میں بٹھایا, تھانے لے گئے. جاتے سار ایک درخواست دی اپنے داماد کے خلاف. پولیس ایسے اس درخواست پر کام کرتی ہے اور اسماعیل کو پکڑ کر تھانے لے آتی ہے. تھانے لانے کے بعد ابھی پرچے تک تو بات آئی نہیں تھی. خاندان کے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے, بیٹھ گئے اور ساری بات تفصیل سے ہوئی. قصہ مختصر, اسماعیل نے معافی مانگی, میں آئندہ نہیں مانوں گا, نہیں پیسے مانگوں گا, نہ اس کو مجبور کروں گا, مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. شیخ صاحب نے یہاں پر اتنا ضرور کہا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے نا اسماعیل تو میرا نمبر تمہارے پاس سیو ہے, مجھے ڈائریکٹ فون کرو, میری بیٹی کو بیچ میں مورا مت بناؤ. خبردار, یہ زندگی کی آخری غلطی ہے جو تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا. اور پھر بڑوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اب پرچہ نہیں کٹانا. اور فیصلہ یہ ہوا کہ بختاور آپ اسماعیل کے ساتھ جاؤ گے. اب بختاور کو اسماعیل کے ساتھ پھر سے بھیج دیا گیا اور بختاور ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ بھلا کے اپنا گھر بسانے کے لیے کوشش کرنے لگی. اس واقعے کے بعد شیخ صاحب چونکہ دنیا دار آدمی, کاروباری شخصیت تھے, وہ بہت کچھ سوچنے لگے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے 3 بڑے کام کیے تاکہ میری بیٹی محفوظ ہو جائے, مضبوط ہو جائے اور محتاجی ختم ہو جائے. نمبر 1, بختاور کے نام پر ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ کر دیا گیا. ڈی ایچ اے میں پلاٹ اس لیے دے دیا کہ آج اس نے گھر سے نکال دیا ہے, سدا والدین دنیا پر نہیں رہتے, چلو پلاٹ دے دیے, کم سے کم اپنے چھت اپنے گھر میں تو ہوگی. بختاور کو ایک گاڑی لے کر دی, کہیں آنا جانا ہوتا تھا گاڑی مانگتی تھی, جھگڑا شروع. چلو جی گاڑی میں نے دیتی اس کو, ابھی اپنی گاڑی استعمال کرے گی تو لڑائی نہیں ہوگی. نمبر 3, ایک دکان ان کی برانچ روڈ پر, وہ بھی بختاور کے نام کرتی کہ چلو کم سے کم محتاجی ختم ہو جائے. یہ سب کچھ ہوا لیکن اسماعیل لالچی باز نہ آیا. 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اسماعیل نے پھر سے بختاور کو تنگ کرنا شروع کر دیا, جاؤ اپنے باپ سے 3.25 کروڑ روپیہ لے کر آؤ, میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے ایسٹیمیٹ لگایا, اتنے پیسے چاہیے, یہ ہے وہ, جو بکواس اس نے شروع کی پھر سے بختاور کے ساتھ. بختاور نے اپنے باپ کو فون کیا شیخ صاحب کو, اور فون کر کے بتایا کہ ابا جی یہ پھر سے شروع ہو گیا, پھر پیسے مانگ رہے گے اور اب تو 3.25 کروڑ منہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ابا جی نے آگے سے کہا کہ اچھا بیٹا میں دے دوں گا, تم ایزی رہو, پریشان مت ہو. اور پھر آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ پیسے دینے کی حامی اور یہ سب کچھ اس کی وجہ صرف بیٹی کا سکون تھا, بیٹی پریشان نہ ہو, اور بیٹی کا دکھ باپ دیکھ نہیں پاتا تھا, اس لیے اس نے کہا دکھی نہ ہو کسی طرح, پیسے جاتا ہے تو چاہیے. اب جو پیسے دینے کا انداز تھا نا ان کا, کبھی 20 لاکھ کبھی 30 لاکھ, یہ پیسے جو شیخ صاحب بھیجتے تھے ان کے گھر پر
چونکہ اسماعیل تو گھر ہوتا نہیں تھا اس ٹائم، تو پھر کبھی ساس وصول کرتی تھی، کبھی بھائی وصول کرتے تھے، اور کرتے کراتے 1 کروڑ جا چکا ان کی طرف۔ اب میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیسے چونکہ میرا ملازم دے کر آتا تھا، اور ملازم مجھے بتاتا تھا کہ ساس نے پکڑے ہیں، بھائی نے پکڑے ہیں، یہ خود باہر تھا۔ اسماعیل کی نظر اب پڑ گئی بختاور کی اس گاڑی پر جو باپ نے دی کہ آنے جانے کے لیے استعمال کرے، تنگ نہ ہو۔ لالچ آ گیا، بیوی کو کہنے لگا تمہاری گاڑی جو ہے اس کو بیچتے ہیں، پیسے آئیں گے کاروبار کریں گے۔ بختاور کو اور برا لگا، اس نے کہا اب تم میری گاڑی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ کہتا ہے پیچھے کیا پڑ گئے ہو، کاغذات دو، بیچنی ہے میں نے، پیسے چاہیے مجھے۔ کہتی کوئی کاغذات نہیں ہے، تم نے لے کر تو دی نہیں، میرے باپ نے مجھے دی ہے، اور اب تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، تو لہٰذا میں نے تمہیں گاڑی کوئی نہیں دینی، تم جو مرضی کرو، یہ میرے باپ نے میری سہولت کے لیے دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس کو بھی بیچو اور اس کا پیسہ بھی ضائع کر دو۔ 24 دسمبر کی رات تھی جب یہ جھگڑا ہوا کاغذات گاڑی کا۔ اسماعیل نے کاغذات نہ دینے پر کچن میں جا کر تیز دھار آلات اٹھایا اور آ کر بختاور کو کر دیا۔ جس ٹائم کیا اس ٹائم گھر پر ساس بھی تھی، دیور جیٹھ بھی تھے، باقی سسرال والے گھر پر موجود تھے۔ اب باقی سارے بجائے اس کے کہ اسماعیل کی شامت لائیں، پکڑوائیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا معاملہ جو انہوں نے کیا ظلم، اس کے متعلق پلاننگ کرنے لگے کہ اب کرنا کیا جی، کس طرح سے چھپانا ہے۔ اسماعیل نے بڑی چلاکی دکھائی۔ کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ اس نے گھر کے پورے سامان کو، کپڑوں کو درہم بھرم تہس نہس بکھیر کے رکھ دیا تاکہ رنگ یہ دیا جائے کہ ڈاکو آئے تھے، پھولا پھالی ہوئی، ڈکیتی کی، اس دوران بختاور کو مارا، چلے گئے۔ 24 دسمبر کی رات 2 بجے اس نے قتل کیا تھا، اور جب صبح کے 7 بجے تو جو ساس ہے یعنی اسماعیل کی ماں، اس نے کال کی شیخ محفوظ کو اور یہ کہا کہ ہائے ہائے مر گئے، لٹ گئے، ڈاکو آئے ہیں، ڈکیتی ہو گئی، میری بختاور، میری بہو مار گئے۔ شیخ محفوظ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تستی پہنچا بیٹی کے سسرال، آ کر دیکھا کہ گھر کا پورا سامان درم بھرم حشر نشر اور بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہیں پر کھڑے ہو کے 15 پر کال کر دی، تھانہ شادمان لگتا ہے، وہاں سے نفری آ گئی، وہ سارا وقوعہ دیکھ رہے ہیں، کرائم سین جسے کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو سسرال والوں نے بتایا جی ڈاکو آئے تھے، یہ دیکھیں نظام گھر کا، کپڑے شپڑے ایسے بکھیلے ہوئے ہیں، بختاور ہماری کو مار دیا، کر دیا ہمیں انصاف سے۔ یہ پورے کا پورا ڈرامہ کیا انہوں نے، کوئی شاہ رخ خان کی فلم کی طرح رونا دھونا۔ پولیس ساری بات سنتی رہی اور وقوعے کے اوپر غور کرتی رہی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ خون جو پڑا ہوا تھا بختاور کے آس پاس وہ تازہ نہیں تھا، وہ جمع ہوا تھا اور پرانا تھا کچھ گھنٹے۔ یہ پوائنٹ پولیس کو مل گیا اور پولیس جو ہے جناب ایک بندے کو الگ الگ لے جا کے معلومات لینے لگی۔ شیخ محفوظ کو لیا اور اسی گھر میں تھوڑا آگے جا کر خاموشی سے ان سے بات کی اور کہا آپ کی بیٹی راضی تھی، آپ اپنے سسرال میں، شوہر ٹھیک تھا، کیا کچھ تھا؟ معلومات نہیں، شیخ محفوظ نے بتایا لالچی لوگ تھے، پیسوں پہ نظر رکھتے تھے، یہ کیا وہ کیا، سمجھ آ گئی پولیس کو آدھی سٹوری۔ اب اس کے بعد یہی پولیس نفری SHO جو ہیں وہ کہتے ہیں شوہر کی طرح بھائی یہ شوہر کڑا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا اور انصاف دے گا۔ ذرا سائڈ پر آئیں، 2-4 باتیں گوشتی، بازو پکڑا سائڈ پر، تھوڑا سا گھر کے اندر ہی لے گئے اور جا کر ایک تو سوال کیے آئیں بائی شائیں۔ پھر پولیس نے روایتی طریقہ کار اپناتے ہوئے جب پوچھا تو جناب آئیں بائیں شائیں تو کہیں رہ گئے دور۔ اس نے کمال جرم کیا اور سب بتایا کہ کیا کیا اس نے، کس طرح کیا۔ وہیں سے نفری نے اس کو پکڑا اور ڈالے میں ڈالا، تھانے لے گئے۔ اب جناب تھانے میں جا کر شیخ محفوظ صاحب مدعی بنے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے قتل کا ایک نامزد مقدمہ درج کروایا۔ اس مقدمے میں 5 نام لکھوائے گئے ملزمان کے، سنیے، رخسانہ ساس، اسماعیل داماد، آگے سے اس کے 3 بھائی، نام ہے ان کا اسامہ، حسن، غفران، یہ 5 لوگ پرچے میں نامزد کیے گئے۔ آپ کو میں یہاں پر میسج یہ دوں گی کہ اس کا سٹیٹس میں نے آپ کو بتایا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے بھی ہیں امیر باپ کی بیٹی ہے، کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں یہ کہوں اللہ تعالیٰ غریب کی بیٹی، اللہ تعالیٰ امیر کی بیٹی، سب کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ شادی شدہ ہے تو میاں بیوی میں اتفاق ڈالے، جس رشتے میں لالچ آ جائے وہ میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں باپ کا ہو، باپ بیٹی کا ہو،
تو وہ اس رشتے کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے. یہ فیملی لالچی فیملی تھی, صرف اسماعیل نہیں پوری فیملی. اب ماں یعنی ساس پیسے ریسیو کر رہی ہے بہو کے والد نے جو بھیجے ہیں, اپنے رشتے کا اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈانٹتی کہ تم کیوں پیسے منگوا رہے ہو بھائی, کیوں عزت ہماری اتروا رہے ہو. وہ تو خوشی خوشی ریسیو کرتی تھی. اٹ مینس پوری فیملی لالچی ہے, اور جو بختاور کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کی وجہ صرف اور صرف پیسوں کا لالچ ہے, پیسوں پر پڑ گئی تھی نظر. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ جو بندہ اس لیول کا ہو وہ پیسے اپنے کیسے چھپائے یا پیسوں پر نظر نہ پڑے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لائف سٹائل, رہنا اوڑھنا, چھونا, کھانا پینا سب بتاتا ہے. لیکن جہاں پر داماد پیسے منہ سے مانگنے پر آ جائے اور نہ دینے پر بیٹی کو مار کے گھر سے نکال دے, وہاں پر نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں. اسی ٹائم اس کو ٹانگ دینا چاہیے تھا, نہ مزید پیسہ جاتا نہ بیٹی قتل ہوتی. لیکن بات چونکہ شریف تھا, اس نے کہا چلو گھر بسا رہے. اور ہر شریف آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بسا رہے, اور اچھے خاندان کی لڑکیاں بھی یہ چاہتی ہیں کہ گھر بسا رہے. لیکن بعض اوقات ماتھا اس دیوار میں مارا جاتا ہے جہاں آگے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں, اور ان کانٹوں کی وجہ سے ایک دن زندگی ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ فرمائے. تھینک یو.